बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है सूरतुल क़सस का ऑनवर्ड्स फ्रॉम आया नंबर 7। अब मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से पहुंचते हैं फिरऔन के महल में, ये किस्सा हम यहाँ से देख रहे हैं। बैकग्राउंड तो आपको पता चल ही गया है। अब किस्सा ये है कि लड़कों को जो बनी इसराइल के थे फिरऔन मार दिया करता था, और ये भी आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली में सबसे बड़े नहीं थे। उनकी बहन जिनका नाम मरियम बिनते इमरान बताया जाता है, ये वो मरियम बिनते इमरान नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, हालांकि उनका भी यही नाम था। अकॉर्डिंग टू रिवायात मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम भी मरियम था। ये बड़ी है। फिर सेकंड नंबर पे हारून अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और फिर थर्ड नंबर पे मूसा अलैहिस्सलाम इस फैमिली में पैदा होते हैं। जब वो पैदा होते हैं, और अगेन हम कुछ इजरायली रिवायात पर रिलाय करते हैं, हम कुछ अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ तफसीर पर रिलाय करते हैं, हम उन चीजों पर रिलाय करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त उनकी वालदा बहुत डरी हुई थी कि इस बच्चे को ले जाएंगे मुझसे। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो आपको पता है अर्ली स्टेज में जब बच्चा पैदा होता है मोस्टली सो रहे होते हैं, आप थोड़ा फीड करते हैं और फिर सो जाते हैं मोस्टली। कई बच्चे ज्यादा भी तंग करते हैं, बहुत ही अलर्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है। सो फर्स्ट फ्यू डेज शी इज एबल टू हाइड मूसा अलैहिस्सलाम। बच्चा पैदा हो जाता है और वो हाइड कर रही हैं, और किसी को पता नहीं चला कि वो बच्चा मौजूद है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के हवाले से लोगों को पता चल जाता है कि ये एक बच्चा इस घर में इन खातून के पास पैदा हुआ है। ठीक है। नाउ व्हाट शी डज इज अल्लाह की हिदायत आती है, और अब हम अल्फाज को बड़ा केयरफुली देखेंगे बिकॉज हम इन किरदारों की अब लाइफ स्टोरीज की तरफ जा रहे हैं। वअौहैना इला उम्मी मूसा, और हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ रूट्स इंशाल्लाह ताला। ओके जी। पहला रूट जो यहाँ पर आ रहा है वही वाहया, ठीक है। और वही होता है जब अल्लाह सुब्हानो ताला किसी के दिल में कोई ख्याल, कोई बात, कोई लर्निंग, कोई चीज डालते हैं रब ताला। वही अंबिया अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में तो जो आती है सो आती है, बट यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा तो जाहिर है अंबिया अलैहिस्सलाम में से तो नहीं है। दैट मीन्स के नबियों के अलावा भी अब हम इससे क्या सीख रहे हैं? तफसीर मुफस्सिर फिर इससे क्या सीखेगा? तफसीर फिर क्या की जाएगी? लफ्ज औहैना से फिर आप क्या सीखेंगे? कि लफ्ज वही सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वही लफ्ज किसी के भी दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्हाम कर सकते हैं, कोई डिवाइन इंस्पिरेशन टू इंस्पायर द हार्ट। लफ्ज वही के लिटरल मीनिंग होते हैं कोई बहुत क्विकली कोई साइन आना, कोई फीलिंग आना। कई दफा आपने अपनी जिंदगी में, और से हम वही तो नहीं कहेंगे, वो इल्हाम भी हो सकता है, और उन दोनों अल्फाज में फर्क है। उमूमन वही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में जो डिवाइन इंस्पिरेशन होती है उसके लिए आता है। इल्हाम एक ख्याल अल्लाह ताला दिल में डालते हैं, और कितनी दफा हम जिंदगी में हर रोज ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि बस अल्लाह ने मेरे दिल में डाला तो मैंने ये चीज की है, और पता चलता है दैट थिंग टर्न्ड आउट फॉर द बेस्ट फॉर यू एंड मी। किसी चीज से अल्लाह ताला कई दफा बचा लेते हैं। कई दफा आप सोचते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मैं इस जगह लेफ्ट टर्न नहीं हुई, उस लम्हे में सामने से बहुत तेज गाड़ी आ रही थी और रब ने बचा लिया। तो ये इल्हाम होते हैं। इवन द डिस्कवरीज दैट हैव हैपेंड, उन्हें हम वही नहीं इल्हाम की कैटेगरी में लाएंगे, बट ये इस्टेब्लिश हो गया इससे तफसीर में कि अल्लाह की तरफ से डिवाइन साइंस जो होते हैं वो आम इंसानों को भी आ सकते हैं, पर जाहिर है वो शरिया का हिस्सा नहीं है, वो नबूवत का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शंस हैं जो अल्लाह ताला दिल में डालते हैं। अच्छा, जब आप इस्तिखारे की दुआ करते हो
تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بنیادی طور پر استخارے کی دعا میں بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل کو گائیڈ کر دیجئے کہ مجھے دو چیزوں میں سے کون سی چیز چوز کرنی ہے. استخارے کے بارے میں بڑا کلیئرلی ذہن میں رکھیے کیونکہ بات نکل ہی آئی ہے کہ استخارہ دو جائز کاموں میں سے کسی ایک چیز کی جب آپ کو چوائس کرنی ہو، دو جائز کاموں میں، تو آپ اللہ سے استخارہ یعنی خیر کا سوال کرتے ہیں. مثلا ایک جاب چھوڑ کر دوسری جاب لینی ہے، مثلا ایک جرنی پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، مثلا کوئی رشتہ آیا ہے، مثلا کس ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، یہ سب جائز چیزیں. تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کیجئے، ان میں سے کون سی میرے لیے انجام کے اعتبار سے آپ غیب جانتے ہیں میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے. کہاں پر آپ استخارہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایک چیز جو شریعہ میں الاؤڈ نہیں ہے، مثلا کمانے کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو حلال نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک جاب ہے جو حلال ہے، اب آپ کہیں میں استخارہ کر رہا ہوں، نہیں، دو حلال چیزوں میں. ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو اوحینا، وحی کے بارے میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا. ان کی والدہ بہت ورڈ تھیں اور ایک ماں کی کیفیت. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ماں بہت خاص ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی کیوں ڈالی؟ اس لیے کہ کس طرح یہ گائیڈ ہوتی ہیں جو آگے واقعات نے آنا تھا. اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی جب بچہ پیدا ہوا؟ ان ارضعیہ، کہ تم اس بچے کو فیڈ کرو. ٹھیک ہے، رضاعت، تم اس بچے کو فیڈ کرو، ابھی فیڈ کرو. لیکن جب کچھ ٹائم گزرا اور دوسروں کو اس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا، and she was afraid that they might kill him، تو یہ بھی رب تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس بچے کو سمندر میں چھوڑ دینا ہے یا دریا میں چھوڑ دینا ہے. فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب تم ڈری، یا when she is پھر جب وہ ڈری علیہ، اس کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ڈر رہی تھیں ان کی خیریت کے حوالے سے، ان کی جان بچ جائے. جب بیبی کو ماں فیڈ کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ سب سے زیادہ کلوزنس کا ٹائم ہوتا ہے. no two humans are so close. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو لنک، اگر موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. there's this documentary on Netflix called Babies, and it's really wonderful کہ جو ٹچ کا ٹائم ہوتا ہے اور بچہ کیا کیا سینس کرتا ہے. تو اب آپ اس ماں کا سوچئے، یہ کلوزسٹ ہے اس وقت اپنے بچے سے، اس بچے کی جان کے لیے. اچھا، بچوں میں سے بھی ہوتا ہے نا کہ 3 بچے ہیں اور ان میں سے کسی ایک سے آپ کا دل زیادہ لگا ہوا ہے، یا آپ اس کے لیے ڈرتے زیادہ ہیں، یا آپ کے والدین ہو سکتا ہے آپ کے لیے، جیسے اگر کوئی بچہ ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، والدین اس کے لیے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے تھوڑا اسٹریٹ اسمارٹ ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں یہ اپنا گزارا کر لے گی، یہ نہیں کر سکے گا. یہ اللہ نے دل میں چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ کو فیضا خفتی سے پتا چل رہا ہے کہ شی واز افریڈ فار دیٹ چائلڈ، اور جب زیادہ ڈر لگنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے دل میں بات ڈالی؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اللہ اکبر، ایک بچے کی جان کے لیے ماں اتنا ڈر رہی ہے، وہ اسے فیڈ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دریا میں ڈال دو. القیہ فی الیمی، ڈال دو دریا میں اس بچے کو. ولا تخافی ولا تحزنی، پاس نہ فیوچر کے بارے میں خوف پالو کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا. ولا تحزنی، اور نہ تم پیچھے دیکھ کے جو اب اچھا، ہمارے جو خوف اور حزن کی کیفیات ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے جو آئندہ آنے والے ٹائم کے لیے ہو، حزن ہوتا ہے جو پیچھے گزر گیا ہے. اب اگر یہ دریا میں ڈال دیتی تو انہیں حزن کس طرح سے ہوتا؟ How would she feel sad? Because she would miss the child. ہے نا؟ Sometimes we look back at our past. ہم کوئی پاسٹ کی چیز یاد کریں، مثلا اللہ نہ کرے
والدین کسی کے گزر گئے، ماں چلی گئی ہے، باپ چلا گیا، خدا نہ خواست، اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ. سو اوور دیر یو آر ان اسٹیٹ آف حزن، کیونکہ آپ پاسٹ کو یاد کریں. اب بچہ جب چلا گیا دریا میں تو ماں وہ لمحے یاد کرے گی کہ یہ اس طرح سے ہنستا تھا اور میری گود میں تھا. ٹھیک ہے، آپ پاسٹ کو دیکھیں. اچھا خوف کیا ہے؟ بچہ ابھی زندہ ہے، اس کو دریا میں ڈالنے کا حکم آ گیا، اب اس کی جان کے لیے خطرہ ہے. تو یہ لاس، گریف، فیئر، اینگزائٹی، شی از گوئنگ تھرو آل آف دیز ایموشنز. موسیٰ علیہ السلام مدر. رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو لوگ ماشاءاللہ عربک گرامر سے واقف ہیں، یہ وہ نیگیٹو امپیریٹیو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فعل نہیں ہے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہیں کرو خوف، نہیں ڈرو. کوئی اور بولتا ہے نا ہمیں یہ، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا میں کس چیز سے گزر رہی ہوں، تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے، مت ڈرو، مت خوف کرو، مت دکھ کرو. پر جب رب کہے اور رب تعالیٰ دل میں ڈالیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ایمان سوچئے کہ وہ ٹرسٹ کر رہی ہیں وہ انر وائس، اور وہ اپنے فیتھ کی بیسس پہ انہیں یہ احساس ہے کہ رب تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہی ہوگا. ان رادوہ الیکی، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک میں اس بچے کو پلٹا کے لاؤں گا تمہارے پاس. For we shall certainly restore him to you. اور یہ لگ رہا ہے ایک امپاسبل فیٹ. لٹرلی آپ اس وقت سمجھیے کہ فیرو اینڈ ہز پیپل آر ہنٹنگ بنی اسرائیلیٹ بیبیز، دا اسرائیلیٹ بیبیز. وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ڈھونڈے میل بیبیز کو اور مارے جان سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دریا میں ڈال دو، ہم اس کو واپس تمہاری طرف لے کے آئیں گے. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پتہ نہیں انہیں خواب کے ذریعے آیا، واللہ عالم کیا، پر رب نے ان کے دل میں ڈالا کہ نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ یہ ہمارے مرسلین میں سے ہوگا. اس بچے کی بڑی اہمیت ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، this was like a premonition or was in the earlier books or was foretold. تو نجومیوں نے کہا تھا یا کہ پچھلے انبیاء کی کتب میں تھا یا ان کی جو باتیں تھیں ان میں تھا. یہ پتا تھا فیرو کو کہ ان میں سے ایک بچہ آئے گا جو بنی اسرائیل کو آزاد کرائے گا اور جو میری کنگڈم کا خاتمہ کرے گا. اسی لیے تو وہ مار رہا تھا. ٹھیک ہے، جو آواز اگینسٹ بولے اسے چپ کرا دو، جو خطرہ دے اسے جان سے مار دو. یہ ہمیشہ سے پاور کا ایک وہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا آپ اس وقت امیجن کیجئے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے بعد ایک پرزنر عورت جو تھی وہ اپنا فیڈنگ بیبی اس سے جدا ہو گیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر کے نا ہر ڈیڈ باڈی کو ہٹا کے، ہر زخمی کو ہٹا کے وہ اپنا وہ بچہ ڈھونڈ رہی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اس عورت کی حالت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنا یہ عورت اس وقت اپنے بچے کو پیار کرتی ہے نا، اللہ اپنے بندوں کو اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ جو تڑپ اور تکلیف ہے نا اس وقت، اور وہ جو محبت ہے، مطلب آپ جو بھی ایز مدرس گزرے، یا اگر کسی چھوٹے بچے کو بیبی سٹ کیا ہو، یا ہمارا سوچیے ہماری ماؤں سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بچے کی آواز نکلتی ہے کئی دفعہ اور ماں کو پتا ہوتا ہے. sometimes you're asleep and the baby is asleep and you're generally a deep sleeper, but then you somehow listen to your baby's sound and you wake up. اور ایک ماں جو کہ ڈری ہوئی ہے. اب امیجن کیجئے، نعوذ باللہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے. why this ayah 7 is important. امیجن کیجئے کہ بیبی کی جان کو آلریڈی خطرہ ہے اور اسے خود سے جدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ خوف کرو نہ حزن کرو. سو دریا میں ڈالنا پڑا اولاد کی بہتری کے لیے. سمجھ آ رہا ہے؟ کئی دفعہ دریا میں ڈالنا پڑتا ہے اولاد کی بہتری کے لیے. اب دریا کو صرف آپ
یونیورسٹیز ان ادر کنٹریز سے تعبیر نہ کریں. کئی دفعہ دین کے معاملات میں بھی بچوں کو دھکا دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو جب خاص طور پہ چھوٹے ہوتے ہیں کئی دفعہ لگتا ہے نا سختی ان کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا کوئی اور کہے گا, اٹس ویری انٹرسٹنگ اف یو سی سوسائٹی اینڈ دس از ٹرو ایکچولی. سو اف یو ویری فرم اینڈ ڈسپلن, جو کہ ہونا چاہیے, ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے مارکس کے بارے میں خاص طور پہ. But otherwise, if you've been a very disciplined mother in terms of having a structured time for your children sleeping and getting up and what they eat and how they will exercise and ساری چیز, تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ بچے کی بہتری کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے ہے. اس پہ ایز سچ آپ کو بہت زیادہ کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لوگ جنرلی انکریج ہی کریں گے جنرلی کہ کتنی اچھی ماں ہے نا, اس نے اتنی اچھی سالڈ تربیت کی ہے اور یہ وہ. اچھا اگر آپ دین کے معاملے میں بچے کو بہت زیادہ اسٹرکچر کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ بڑی سخت ماں ہے. دین والوں میں مسئلہ یہی ہے, بچوں کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں. ہاں, so there has to be balance in both situations of course, and you have to make sure your child is mentally healthy also. However, بچے کی بہتری کے لیے کئی دفعہ دھکا دینا پڑتا ہے, کئی دفعہ سمندر میں ڈالنا پڑتا ہے, کئی دفعہ سوئمنگ پول میں ڈالنا پڑتا ہے, کئی دفعہ استاد کو اپنے شاگرد کو دھکے دینے پڑتے ہیں, پش کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر اس وقت اسے پش نہیں کیا جائے گا تو وہ شاید ہمیشہ اسی جگہ اٹکا رہ جہاں وہ تھا اتنے عرصے سے. سو جب سنسیریٹی ہوتی ہے تو آپ کئی دفعہ یہ چیزیں کرتے ہیں. اب انہیں یہ کرنا پڑا, دریا میں ڈالنا پڑا, اور اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے لیے وعدے کیے کہ انشاءاللہ یہ صبر سے ٹائم گزر جائے, واپس بھی آئے گا, یہ رسولوں میں سے بھی ہوگا. فَالْتَقَطَهُ روٹ آپ کو بتایا گیا تھا لام قاف قا. So laqata, this root generally means to pick something from the ground and the owner is unknown. آپ نے زمین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا لی, اس کے مالک کا پتہ نہیں ہے, یہ القات ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لفظ سے جو معنی آتے ہیں. اب بیبی کو اٹھا لیا گیا, اور کس نے اٹھایا؟ آلو فرعون کی فیملی میں سے کسی نے. اب یہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ کیا وہ بیوی تھیں یا بچہ. اگر آپ نے وہ 10 کمانڈمنٹس مووی دیکھی ہو, وہ بچہ فلوٹ ہوتے ہوتے وہاں چلا جاتا ہے, واللہ عالم. اس ساری کہانی میں آپ سینس کیا کر رہے ہیں؟ جب رب نے کچھ کرانا ہوتا ہے نا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ کروا دے. رب تعالیٰ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ بندے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور کوئی راستے بن جاتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں بھی اگین ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی آپ کی چیزیں ایسی ہیں, کسی سے آپ ملے. سب سے زیادہ فیوریٹ سٹوریز ہوتی ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری شادیاں کیسے ہوئیں, پتہ نہیں کس طرح ہم مل گئے, وہ بس ہونا تھا تو مل گئے. ٹھیک ہے, تو آلو فرعون نے اٹھایا لی یکون لہم عدوا وحزنا. اللہ اکبر. یہ لی جو آج ہم نے حرف پڑھے ہیں اس میں ہم نے لی بھی پڑھا ہے, تاکہ, سو دیٹ. یہ اللہ کے بگر پلان کا حصہ تھا, تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور دکھ کا سبب. موسیٰ علیہ السلام وہی تھے جن سے یہ ڈر رہے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. اللہ کی پلاننگ یہی تھی کہ آل فرعون کے دشمن, کیونکہ ظاہر ہے ان کے تکبر کے دشمن تھے موسیٰ علیہ السلام, وہ جو ظلم کر رہے تھے اس کے دشمن تھے, اس کے فائٹر تھے, اس کے اگینسٹ آنا تھا ایز این اپوزیشن, ایز این ایڈورسری ٹو فیرو ہو کالڈ ہمسیلف رب. موسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا. یہ آیت پھر آپ کو کیا سکھا رہی ہے, جو میں ہوم ورکس آپ کو دے رہی ہوں آج کل, اور یہ آیت کیا سکھا رہی ہے؟ یہ آیت یہ سکھا رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی حکمت سے ہو رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز کیوں ہو رہی ہے. لی یکون,
تاکہ ہو جائے. کیا ہو جائے ہر ایک کی سٹوری میں الگ ہے, لیکن فرعون کی سٹوری میں یہی چیز ہونے والی تھی. ان فرعون, بے شک فرعون, و حامان, اور حامان اس کا وزیر تھا, اس کا بڑا کلوز تھا, و جنودہما, اور ان دونوں کے جو گروپس تھے, آرمیز تھے, جو ان کے فالوورز تھے, جنود جند سے ہے, کانو, یہ سب یعنی لیڈرز بھی اور فالوورز بھی, کانو یہ تھے خاطئین, خطا کرنے والے, یہ سب غلط راستے پہ تھے. یہ اپنے آپ کو شاید بڑے بڑے ٹائٹلز دیتے, یہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے, یہ خوبصورت گھروں میں رہتے, ساری دنیا, مطلب ایجپٹ کی وہ جو تہذیب تھی نا, I think the world has still not gotten over the grandeur of Egyptology. There's a certain romance to it, which is why as history students, somehow even Quran students love reading about Egyptology, because اتنی ایک mystery ہے اور اتنا art ہے اور اتنی خوبصورتی ہے. پر رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, very clear, اللہ کیا کہہ رہا ہے, کانو خاطئین, صحیح راستے پہ نہیں تھے. یہ میری آپ کی مجال نہیں ہے. کئی دفعہ جب ہم ججمنٹل نہیں ہونا چاہتے تو ہم گول گول باتیں کرتے ہیں, ایسے گول گول گھومتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں وہ صحیح ہے, وہ اپنی سائڈ بہتر جا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ شرک کر رہے تھے نا, تو شرک تو بیسک چیزوں میں آ جاتا ہے. اٹس ناٹ ون آف دا اسمالر نٹ پکنگ تھنگس, اٹس دا بیس. They were wrong. نہ صرف کہ شرک کر رہے تھے, شرک کروا رہے تھے, بلکہ اس قدر ظلم کر رہے تھے. اچھا جی, لفظ حزنا, لا تحزنی, یہ 2 دفعہ آیا ہے آج کے ابھی تک ہی 1-2 آیات میں. تو ہم لفظ حزن کو اور غم کے حوالے سے جو الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں, جو مترادفات ہیں یا synonyms ہیں, let's have a look at those. So the first word is what you also use in Urdu, which is غم, غین میم. غم کے بیسک معنی ہوتے ہیں جی ٹو کور, ڈھانکنا, چھپانا, ہائڈ کرنا. غمہ عربک میں کہتے ہیں غبار, یعنی جو وہ مٹی اڑ رہی ہوتی ہے نا, جو ہر چیز کو کائنڈ آف کور کر لیتی ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا, فاگ سمجھ لیں, ڈارکنس. غمام عربک میں آتا ہے بادلوں کے لیے جو سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے. غم کے معنی قرآن اعتبار سے کیا ہیں جی, بے چینی, وہ والی سیڈنس جس میں بے چینی ہو, you're uneasy and you're sad. دوسرا لفظ ہے جو آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہو, حزنون, حزن. یہ بھی غم جیسی ہی میننگ ہے کہ کسی معاملے میں طبیعت کا بے چین ہونا, جب بے چینی کا کوئی علاج نہیں نظر آ رہا ہو, you are you're anxious to a point, and when you realize you can't do nothing about what you're anxious about, then you start becoming sad. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بے چینی کا کوئی علاج نہیں تو انسان غمگین ہونا شروع ہو جاتا. اور یہ عموماً پاسٹ کے لیے آتا ہے, جو گزر چکا ہے, ٹھیک ہے. وہ غم جو کسی مصیبت کی وجہ سے آئے, ٹھیک ہے. اچھا جی, تھرڈ ورڈ جو ہے بثا, 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 اور یہ سا کون سا ہے, آپ کی ٹنگ جو ہے وہ اوپر کے 2 دانتوں کی بیک کو ٹچ کر رہی ہے, 3 نقطے والا سا جو ہے, ٹھیک ہے. اور بثا از شدید غم, یہ ہلکا پھلکا نہیں ہے, یہ لیول, گریڈز ہے نا دنیا میں ہر چیز کے, غم کا لیول بڑھ گیا ہے, نعوذ باللہ, تکلیف بڑھ گئی ہے. شدید غم, وہ غم جو اندر ہی اندر انسان کو کھائے جا رہا ہو. بسا از آلسو یوزڈ فار سیڈنس دیٹ از پرولونگڈ اوور ٹائم. کچھ ہوتا ہے نا, آپ ایک چیز کے بارے میں سیڈ ہوئے, پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کیا, یو گاٹ اوور اٹ, بٹ بسا از لانگ ٹرم سیڈنس. تو غم, حزن اور بس یہ آ گیا. اچھا, غمگین ہونے کے لیے یا غم کھانے کے لیے حزنا تو آتا ہی ہے جو ان آیات میں آیا ہے. آسا بھی آتا ہے, آسا, حمزہ اس پہ آپ کھڑی زبر لگا دو, سین یہ, اور سین پہ بھی کھڑی زبر لگا دو. جب کوئی چیز گم جاتی ہے, so maybe you could describe it as grief,
over loss, आसा. देखिए कुरान किस कदर सेंसिटिविटी के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करता है. सुभान अल्लाह, हर तरह के गम के लिए डिफरेंट लफ्ज हैं. Then there is ablasa. Iblis लफ्ज होता है ना, ablasa. Root is bal seen. When you've totally given up on something, there's no hope left, and that is why you're sad. सख्त मायूसी की वजह से जब गमगीन हो जाते हैं, किसी चीज में से लगे कि खैर खत्म हो गई है, मतलब मायूस हो गए. वैसे तो मोमिन को कभी मायूस नहीं होना चाहिए. और आखिरी जो है जी वो है इब्ताअसा. इसका रूट वही है जो बेसा है. बेसमा, बेसमा कई जगह कुरान में आता है. इब्ताअसा इज हमजा, हमजा के नीचे जेर है, बा के ऊपर जज्म है, ता के ऊपर जबर है, हमजा के ऊपर जबर है, सीन के ऊपर जबर है. सख्ती, नागवारी, you know, something is very unpleasant and that's why it's making you sad. It's so against your nature. वो चीज इतनी आपके मिजाज के खिलाफ है कि वो आपको दुखी कर रही है. ये वाले से तो लगता है सब गुजरते हैं, बिकॉज कोई ना कोई चीज मिजाज के इतना खिलाफ जा रही होती है, बंदा सैड हो जाता है. कोई लोग सैड कर देते हैं, कोई एनवायरनमेंट सैड कर देती है, कोई जॉब प्लेस सैड कर देती है. तो ये सारे अल्फाज, सैडनेस द नाउन या बीइंग सैड द वर्ब, इसके हवाले से जो अल्फाज कुरान में आते हैं, होमवर्क लिस्ट में इंशाल्लाह आपको दोबारा ये दे दिए जाएंगे. अल्लाह ताला ने अब बता दिया कि फिरौन और हामान तो गलत रास्ते पे थे, और हमने आयत नंबर 8 कवर कर ली है. ये याद रखिए कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि खौफ और गम की कैफियत से हम बहैसियत इंसान ना गुजरें. ईमान जितना ही स्ट्रॉन्ग हो बंदे का, ये जरूर है कि आप कभी ना कभी खौफ और हुज़न से गुजरते हैं. और ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु भी इन कैफियत से गुजरे. ये क्यों समझना जरूरी है? आई वुड लाइक फीडबैक फ्रॉम सम ऑफ यू. व्हाई एम आई सेइंग during this tafsir that it is natural to have sadness, grief, or fears or anxiety at some stage, despite the fact that you're a believing Muslim? Of course, then with faith you fight it, you move on, and you have faith, you place your faith in Allah. But क्या हम कभी उदास नहीं होते और क्या हम कभी खौफजदा नहीं होते? ये नहीं हो सकता. ये समझना क्यों जरूरी है? जो भी जवाब देना चाहे प्लीज रेज योर हैंड. जी अमरीन, अनम्यूट योरसेल्फ. उदासी, गमगीनी, डिप्रेशन या सैडनेस, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि हम जब बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी इन्वायरमेंट एंड सो कॉल्ड हैप्पीनेस में रहते हैं, तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स कभी कभार भूल जाते हैं अल्लाह से नज़दीकी या अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी तरह पूरे करने में, और ये चीज़ें हमें ड्रॉ करती हैं बैक टू अल्लाह ताला. उसके अलावा ये कि जब हम इन चीज़ों से गुजरते हैं तो हमें सिंपैथी, एम्पैथी भी आती है दूसरे लोगों के लिए who might be going through it. आपने बिल्कुल you hit the nail on the head. Anybody else? वो ये कह रही हैं कि इससे एक तो हम अल्लाह के करीब जाते हैं कई दफा मुश्किल जब हालात आते हैं, और दूसरा ये कि हम दूसरों का दर्द भी समझ सकते हैं. हाँ जी सलमा आपा. मैं ये समझती हूँ कि अगर हम रियलाइज करें कि गम और हुज़न और ये सब चीज़ें सब लोगों पे आती हैं, तो हमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा आसानी से हो जाती है, that we are not alone in. If you look around and you find out, और शुक्र भी आता है कि शुक्र है we are not like that, we are better. यस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल ठीक कह रही है, इंसान शुक्र गुजार होता है. और हमें एक्चुअली सिखाया यही गया है कि दुनियावी चीजों में अगर कोई कमी बेशी आए तो आप उन्हें देखें जिनके पास आपसे कम है. हाँ, दीन के रास्ते में जब अमल की बात आए आप उन्हें देखें जो आपसे बेहतर है. जी खदीजा. मेरा भी जो व्हाट अमरीन से बिल्कुल सही है. एक्चुअली ये गम और हुज़न हमें उस वक्त होता है when there's a difference between our expectation and reality. ये होता है कि हम समझ कुछ और, तो इसमें हमें वो ग्राउंडिंग एक मिलती है कि आप एफर्ट कर लीजिए
but you know, leave the outcomes to Allah Ta'ala. ہم جب outcome کو control کرتے ہیں اور ہمارے حساب سے نہیں جاتی ہے نا, then that's what Allah Ta'ala is trying to say. آپ اپنا کام کیجئے and don't be sad. Outcome میرا. Alhamdulillah, بالکل ٹھیک. And yet we will be sad at some points. Yeah. نغمہ آپی. فرا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو حزن اور غم کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی مطلب آزمائش ہے. اور پھر سورہ بقرہ میں تو اللہ نے اتنی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اللہ مطلب ہمیں ٹیسٹ کرے گا ڈفرینٹ آزمائشوں سے. تو یہی آپ کا ایمان کی پختگی میرے خیال میں ٹیسٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کتنا اس امتحان میں مطلب یہ کہ کتنا آپ اس کو مطلب اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اللہ پہ پورا توکل کہ جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کو اللہ کی جی ایکسیپٹ کرنے. بے شک بے شک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی رما. جی السلام علیکم. آئی تھنک یہ بھی ہوتا ہے کہ اف یو گو تھرو گریف اور لاس یو ریئلائز کہ جو اللہ کے بہت پیارے نبی تھے اور انہوں نے بھی یہ چیزیں ایکسپیرئنس کی ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ is particular to us, and also it's not a punishment or it's not a negative thing to feel grief or loss or worry or anxiety. Beshak, beshak, beshak. But you've touched on something more sensitive here. Can it be a punishment? Please don't say no immediately. ٹھیک ہے. The reason is that جو شروع میں بات کی تھی مثلاً امرین میں کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں. So don't see it as an عذاب. But جو ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی ہے ہمیں کہ اگر کسی آزمائش کے بعد آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب پاتے ہیں تو وہ عذاب نہیں تھا. ہاں وہ رب تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچ ضرور رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے آپ دور چلے گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے آپ کو اپنے پاس بلایا, قریب بلایا. So it's not always a punishment, in some cases it can be. اچھا صحابہ کا اور نیک لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ دوسروں کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو سزا ملی ہے. ٹھیک ہے. مگر جب ان کی اپنی زندگی میں کچھ ہوتا تھا تو وہ ضرور چیک کرتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا, اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی کئی دفعہ اوور ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سے دور چلے جاتے ہیں ہم دوسروں کو دیکھ کر تکلیف میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو نعوذ باللہ سزا ملی ہے. دیٹس ناٹ آور پلیس. ہم نہیں کسی کو دیکھ کے کہہ سکتے. ہاں میری اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے کوئی ایسے گناہ ہیں, اللہ مجھے کچھ یاد دلانا چاہ رہا ہے. جیسے صحابہ میں سے ایک کا وہ جو فیمس کوٹ ہے کہ میں اپنے جانور کی چال سے اور اپنی بیوی کے مزاج سے سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ جو لیول آف سیلف ایکچولائزیشن ہے نا, سو ہم بہت ڈراسٹکلی بلینکٹ سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے قریب کئی دفعہ واقعی لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے, اور آپ لوگوں نے تقریباً سارے پوائنٹس کور کر دیے. ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جس دور میں ہیں نا, کیونکہ ہیڈونزم, پلیجر سیکنگ, ڈیزائر فلفلنگ, یہ ہماری زندگی کے مقاصد ہیں کہ بس خوش, اس میں ہم سے امید ہے اور ہماری اپنی زندگی کے لیے بھی امید یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں. یہ ایک انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. ہر وقت خوش رہنا انسان کی فطرت میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے لوگ یہ جو سارا سوشل میڈیا بوم ہے یہ کیا ہے, ہم اندر سے جب سیڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ہیپی پکچر ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اٹس لائک as if we are ashamed of feeling down. It's a stigma to feel depressed or down. اب ڈپریشن میں بھی لیولز ہیں. میں کرونک ڈپریشن کی بات نہیں کر رہی جو ایک بیماری بن جائے, پر آپ ڈاؤن فیل کریں گے. کوئی لاس ہوگا آپ کافی عرصے تک ڈاؤن فیل کریں گے. اٹس اوکے. اسمائلنگ ڈپریشن کا بھی آپ نے سنا ہوگا جس میں لوگ اندر سے ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ ہنستے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور اسمائل کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا. وہ کہیں گے ہائے وہ تو بڑی خوش رہتی ہے بیچاری, ہر وقت ہنستی رہتی ہے. اچھا وہ ڈپریسڈ ہے. یو ڈونٹ نو.
So this desire to always, اچھا ذرا سے بندہ ڈاؤن ہوا تو کہے گا اچھا مجھے آئس کریم کا نا ٹب دے دو, میں تو بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوں, میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوں, مجھے دبئی جانا ہے, مجھے آج جانا ہے. It's okay to feel down. I'm not saying going to Dubai is not okay or having ice cream is not okay, but I'm just trying to say we can't be consistently in a state of happiness. ہم ہر وقت خوشی کی حالت میں نہیں رہ سکتے. اب یہ ہو گیا خوف اور حزن کے بارے میں. اور ایکچولی ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے خوف اور حزن کا, اس لحاظ سے بھی دیکھیے, جو ایک بات شاید ہم سے مس ہوگی, چیزیں جو عربک کا ایک قول بھی نا, چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. Things are recognized by their opposites. تو اگر کبھی ڈاؤن آپ فیل ہی نہیں کریں گے تو جب آپ ایکچولی ہیپی فیل کریں گے تو فرق کیا پتہ چلے گا؟ اگر اندھیرا ہی نہیں ہوگا تو اجالے کی اہمیت کہاں سے پتہ چلے گی؟ سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وقالت امرأۃ فرعون, ہاں جی, بی بی آسیہ, جنت کی خواتین جو 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے, جو ایک حدیث میں 4 کا ذکر ہے. ایسا نہیں کہ صرف ان 4 کا ذکر ہے, اوروں کا بھی ذکر ہے, مگر بی بی آسیہ کا تو خاص ذکر ہے. ویری 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 اسپیشل. سبحان اللہ. وقالت امرأۃ فرعون, اور فرعون کی بیوی کہنے لگی. اب جب بچہ آ گیا نا تو فرعون نے تو پھر وہی کہنا تھا, اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ یہی تھی, مار دو, ہر ایک کو جان سے مار دو, ٹھیک ہے. اب فرعون, اچھا بچہ جب آیا ہے, یہ یاد رکھیں جو پرانی ببلیکل سٹوریز اور روایات میں آتا ہے, وہ ایک بنی اسرائیل کا خاص ڈیزائن کا کپڑا ہوتا ہے. ابھی بھی نیو یارک کے ہاسپٹلز میں اگر کسی کا بچہ پیدا ہو نا, بیت اسرائیل وغیرہ میں, وہاں پہ اسی طرح کے کپڑے میں. اچھا مزے کی بات ہے, ہمارے سگنلز پہ وہی والا کپڑا ڈسٹرز بہت بکتا ہے, وہ اسی ڈیزائن کا. انشاءاللہ کسی کو اگر وہ ڈیزائن کی تصویر ملے ضرور واٹس ایپ پہ ڈالیں, so that we can recognize. So the child was in that cloth from what we hear from the riwayat. The child was also, he had distinct features. اب ظاہر ہے ہر قوم کے فیچرز ہوتے ہیں نا کچھ, خاص طور پہ جب بہت انٹر میرجز ہوں تو آپ پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں. ہزارہ کے جو لوگ ہوں گے آپ انہیں ریکگنائز کریں گے, آپ پٹھانس کی وہ آرین فیچرز ہوتے ہیں آپ ریکگنائز کریں گے, آپ کسی اور کمیونٹی کی کئی دفعہ فیچرز سے ریکگنائز انہیں کر لیں گے. They knew this is a بنی اسرائیل بیبی. اب آپ سوچیں بچہ پہنچ گیا فرعون کے محل میں اور وہاں سمجھ آ گئی ان لوگوں کو کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہے بچہ. اب دیکھیں پہلا ریاکشن کیا تھا فرعون کا, اس کو مار دو. اور بی بی آسیہ نے کہا ہوگا کہ پہلے بھی کہا ہوگا جو ہمیں تفاسیر سے پتہ چلتا ہے, پر پھر انہوں نے اتنا خوبصورتی سے اپنے اتنے ظالم شوہر کو کہا ہے. اور ہماری جو اسائنمنٹ آنے والی اس میں یہی ہے نا کہ ان خواتین سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں. سو سی ہر چوائس آف ورڈز ود ہر ہسبینڈ, ٹھیک ہے, اللہ ہمیں حکمتیں عطا فرمائے. ایک چیز جو بٹوین دا لائنز ہے جو کہ آپ کو پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہنٹ دی جا رہی ہے کہ پہلی دفعہ میں فرعون نہیں مانا, اور یہ کتنی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے. آپ پہلی دفعہ, not to generalize between genders, but sometimes you'll tell a man something and the first reaction is no. And then if you really pray to Allah اور آپ حق چیز کر رہے ہیں, آپ صحیح چیز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چالاکیاں یا مینیپولیشن کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن اگر آپ سچی چیز کریں, آپ 2 3 4 دفعہ, کتنی فیملیز میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے حد سے زیادہ دین کے خلاف ریاکشن ہے, اور یہ بہت سسٹرز گزرتی ہیں. میں لو سسٹرز کیوں کہتی ہوں, یہ میں وہ کئی لوگ کہتے ہیں کیوں سسٹر لفظ بولنا ہے. اخوت کا کانسیپٹ اسلام دیتا ہے, ٹھیک ہے, بھائی چارے کا کانسیپٹ اسلام دیتا ہے, اینڈ بٹوین ویمن اٹ از سسٹرہڈ. ان کی وزڈم دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. اپیرنٹلی دے ڈڈنٹ ہیو اے چائلڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی اگین روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وقالت امرأۃ فرعون. مجھے ایک اور بڑی چیز یونیک لگتی ہے, بی بی آسیہ کو دیکھیے,
اور ان کا کردار سبحان اللہ جب آپ ریسرچ کریں گے, بٹ شی واز آلویز نون ایز وائف آف فرعون. کچھ ہمارے جو خونی یا میرج کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے آپ ان سے پولز اپارٹ ہوں, یو ول آلویز بی نون بائی دیم. سو دیر سو مچ ٹو لرن ان ایوری ورڈ آف دا قرآن. انہوں نے کیا کہا فرعون کو, قرۃ عین لی ولک, کوئی جو بیبی ہے یہ آنکھوں کی روشنی بن جائے گا میرے لیے اور آپ کے لیے. ڈیڈ فرعون, آئی مین اس کو دل میں شاید دکھ ہوتا ہوگا کہ بیبی نہیں تھا, بٹ فرعون کا آپ مزاج دیکھیے, وہ ساری دنیا پہ رول کرتا ہے. He doesn't need it, but then maybe it's the testosterone pumping. A man always needs it. Maybe a woman also needs it. Wallahu alam, because she is including the husband. یہ آپ wisdom دیکھیے بات کرنے کا طریقہ. آنکھوں کی ٹھنڈک میرے لیے بھی ہوگا اور آپ کے لیے. اب رکھنا انہوں نے تھا بیبی کو. He was too busy and all. But she's saying نہیں, آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اور قرت لفظ جو ہے قاف را را سے, یہ ٹھنڈک کے معنی دیتا ہے, مگر یہ پلیزنٹ ٹھنڈک کے معنی دیتا ہے. جیسے آپ کئی بہت ٹھنڈی جگہوں پہ جاتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں میری تو ہڈیوں میں سردی گھس رہی تھی. وہ بالکل پلیزنٹ ٹھنڈ نہیں ہوتی. I know there are winter lovers in this world, but کچھ سردیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. اس کا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جنت و جہنم کے درجات اور ان کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں, احادیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کسی کو یاد ہے زمہریر کیا ہے؟ یہ وہ لیول ہے جو اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ وہ انسان پہ جلنے کی کیفیت کریٹ کرتا ہے. امیجن کریں کوئی خدا نہ خواستہ فروسٹ بائٹ بہت سیویر, اٹ لٹرلی فیلز لائک یو برنٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ قرۃ عین. اچھا, جو آپ دعا پڑھتے ہیں جو آپ سے ٹیسٹ میں پوچھی گئی تھی, ہے نا, یہ والی پوچھی گئی تھی, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. ہاں, یہ آپ کیوں یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے ازواج یعنی اسپاؤز اور ذریت یعنی اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. Imagine that kind of effect on you of somebody کہ جب آپ اسے دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ایک لمحے کو امیجن کیجئے کیا بتایا جا رہا ہے. یہ لو کا وہ لیول ہے جو اتنا پلیزنگ ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اندر تک چلا جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں نہیں, بہت جگہ قرآن میں آپ کو ملے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے تم پر کیا ڈالا ہے, محبتم منی. اللہ نے اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام, so from the moment he was born as a baby, فرعون couldn't resist. فرعون کے لوگ نہیں ریزسٹ کر سکے. وہ اتنا پیارا بیبی ہے کہ وہ اٹھا لیا. آپ موسیٰ علیہ السلام کا, ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہم سورہ قصص میں یہ بھی دیکھتے چلیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر قرآن پاک میں کیوں ہے, آپ کو کیوں پیار آتا ہے. ان کی ولنریبلٹی پہ پیار آتا ہے, ان کے غصے پہ پیار آتا ہے, ان کی سچائی پہ پیار آتا ہے, محبت محبت محبت, کیونکہ اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. تو یہ کہہ رہی ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. لک ایٹ دس بیبی, سو کیوٹ. اور ہوں گے پیارے, اور صرف شکلن نہیں ہوتا. یہاں یہ نہیں بات کی جا رہی کہ بچہ گورا ہے یا گول مٹو, بس پیار آ رہا ہے. لا تقتلو, اس کو نہیں مارو. بیوی ریکویسٹ کری پلیز مارے نہیں اس کو, ٹھیک ہے. وانٹڈ ٹو اڈاپٹ. انسان تدبیر کرتے ہیں, اور ان کے کیا پلان تھا, یہ بیبی جب گرو اپ ہو جائے گا تو اس کو تو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. پرنس آف ایجپٹ کے طور پر بڑا ہوگا, اور دس ول ناٹ پوز اے تھریٹ. جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کہاں سے آیا ہے تو یہ تھریٹ کیوں ہوگا فرعون کے لیے, ہے نا. اسے ہم اپنے طریقے سے ٹرین کریں گے, بس بات ہی ختم ہو گئی. تو ایونچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نہیں مارا بچے کو. وہ کیا کہہ رہی ہیں, عسیٰ ان ینفعنا, امید ہے کہ یہ بچہ ہمیں بڑا فائدہ پہنچائے گا. This child will benefit us, will become a child for us, will become a son for us. او نتخذہ ولدا,
اور we'll make him our own child, our own son, ہم اسے اپنی اولاد بنا کے پالیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ اگر آپ کی پوچھیں نا کہ دو چیزیں جو بہت سپیک آؤٹ کر رہی ہیں اس آیت میں تو وہ قرۃ عین ہے اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بندے کو نہیں پتا ہوتا کس چیز کا کیا وزڈم ہے رب کے نظر میں، آگے کیا ہونے والا ہے. ایونچولی بی بی آسیہ کے لیے بہت مشکلات آنی تھی موسیٰ علیہ السلام کے یہاں آنے کی وجہ سے، پر یہ ان کے ایمان کا ذریعہ بھی بننے والے تھے، ان کو جنت میں لے جانے والے بھی بننے والے تھے. بی بی آسیہ ہی ہے نا جن کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے سورۃ تحریم میں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے قریب گھر بنا دے. شی از اے ویری اسپیشل وومن. شی از ناٹ جسٹ اینی وومن. She even knew what prayers she has to do. اتنی وزڈم فرعون سے بات کرنے میں، اتنی اس سے زیادہ وزڈم اللہ سے دعا مانگنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دعائیں مانگنا سکھا دے کہ ہمیں اللہ وہ الفاظ سکھا دے کہ ہم اس سے مانگے تو وہ راضی ہو جائے اور ہمیں عطا کرے اور ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ سکے. میں اللہ give us those words. کیونکہ اچھی دعا مانگنا بھی بڑا کرم ہے رب کا. تو انہوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں پتا نہیں تھا کہ بچہ فیوچر میں کیا کرنے والا ہے. دنیا میں ہم بڑے پلانز بناتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب کی مرضی ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اب دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے بچے کو ڈال تو دیا سمندر میں، دریا میں، مگر ہائے دل، ماں کا دل، وَأَصْبَحَ اور ہو گیا، فُؤَادُ دل. اور میں نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی دوبارہ کہ دل کے بارے میں جو مختلف الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں اس کو پھر ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے بھی کئی الفاظ دیے ہیں. اور فؤاد وہ والا دل ہوتا ہے جو جوش اور جذبات سے بھرا ہوا ہو، a heart that's full of emotions. سو آپ کو چوائس آف ورڈ سے پتہ چل گیا کہ ان کی ایموشنل سٹیٹ بہت ہائٹنڈ تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی. دوسرا آپ یہ لفظ پلیز دیکھیے، فارغن. اللہ اکبر. آپ فارغ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور فارغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا خالی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کا فارغ ٹائم ہے. اللہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے کہ فارغ اللہ ہمیں نہ کرے مگر نیکی کے کاموں میں لگائے رکھے. یہاں دل کی بات ہو رہی ہے، دل خالی ہو گیا تھا، empty, devoid of any other thing. خالی سے مراد ہے کہ سوائے موسیٰ کی فکر کے اس ماں کے دل میں کچھ اور نہیں بچا تھا. یہ ایک ایموشن اتنا زیادہ بڑا تھا. کئی دفعہ کوئی ایک ایموشن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہم کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے. تو رب پہ بھروسہ کر کے ماں نے دریا میں ڈال تو دیا، مگر فکر کھائے جا رہی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ قرآن جیسا میریکل، look at the choice of words، فارغن، دل خالی. جیسے کوئی پیارا جاتا ہے نا تو آپ ایک وائڈ فیل کرتے ہیں، یہ اس کا بھی نیکسٹ لیول ہے جی. فارغن، کوئی اور سوچ میک سینس ہی نہیں کر رہی. اور بھی بچے ہیں، ہارون علیہ السلام ہے، بیٹی ہے، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ماں کا دل خالی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، دکھ سے دل خالی ہو گیا ہے، فکر سے دل خالی ہو گیا ہے. ان کا عادت قریب تھا، it was almost near to what لَتُبْدِي بِهِ، کہ وہ راز کھول دیتی ہیں. یہ والا بدا مطلب کسی چیز کو ڈسکلوز کرنا. ان کے منہ سے نکل جاتا کہ کوئی جا کے چیک کرو میرا بچہ، میں نے اسے دریا میں ڈال دیا تھا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا. کئی دفعہ ڈیسپریشن میں ہمیں جس کے سامنے جو بات نہ بھی بولنی ہو ہم کئی دفعہ بول دیتے ہیں. یہ بھی زندگی میں ہم سب نے بھگتا ہوا ہے، اپنی عقل مندیاں ہے نا. بڑا سوچتے ہیں یہ والی بات میں ان کے سامنے نہیں بولوں گی، پھر اتنی کوئی بے چینی ہوتی بندہ اسی کے سامنے بات بول دیتا ہے. لولا
اور ربطنا علی قلبها, if not we had strengthened her heart. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا. تب یہاں قلب استعمال ہوا ہے, اسی آیت میں پیچھے فؤاد استعمال ہوا ہے. This is the miracle the Quran is. ربط لفظ کو دیکھیے, کسی چیز کو باندھ دینا. رباط الخیل آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا یعنی مضبوط کر دیا. جب کوئی چیز بکھری بکھری ہوتی ہے اسے آپ باندھ دیتے ہیں نا, وہ مضبوط ہو جاتی ہے. سامان کو آپ کئی دفعہ باندھتے ہیں, آپ پیک کرتے ہیں چیز کو. اور ربطنا علی قلبها, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. کس چیز سے؟ ایمان سے اور صبر سے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین میں سے ہو جائے, یعنی وہ مومن تو تھی ہی پر تاکہ ان کے ایمان کی طاقت برقرار رہے. اور یہ راز کی بات تھی نا. اور قلب کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیوٹیفل حدیث, the qalb is between the two fingers of الرحمن. اللہ جہاں چاہے بدل دے. تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ دل کو ہمارے بھی, ہم دعا اگر کریں کوئی چیز بہت بے چین کری ہو تو یا رب میرے دل کو سکون دے دے. اب وہ اور بات ہے کہ لیکن جب تکلیف ہو واقعی اللہ سے مانگنا چاہیے. میں ایوری ڈے سچویشنز کی بات کر رہی ہوں, یہ تو بہت ڈائر سچویشن تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون عطا فرما. وقالت لأختہ, آیت 13 تک ہم جائیں گے. وقالت لأختہ, اور انہوں نے کہا اس کی بہن سے, موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہہ رہی ہے قصیہ, اس کا پیچھا کرو. قصیہ, قاف صاد, صاد ہے جی روٹ. سورۃ القصص. قصہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک کہانی کو فالو کرتے ہیں فرام بگننگ ٹو اینڈ, ٹھیک ہے. تو کہا کہ پیچھا کرو بیبی کا. اب یہ بھی ان کے دل میں آئیڈیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جاؤ اور پیچھا کرو, یعنی دیکھو وہ کہاں گیا ہے. فبصرت, تو اب بہن نے دیکھا بہی اس کو. اب وہ دیکھ رہی ہے ان جنوبن, ایک سائیڈ سے, وہ قریب نہیں جا رہی. وہ بچی بھی اتنی سمارٹ ہے, اللہ نے اسے بھی اتنی حکمت عطا فرمائی, وہ دور سے دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, دوبارہ وہی بات آ رہی ہے. اور یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کیونکہ اپنے دماغ میں فرعون اور آل فرعون اپنے آپ کو سمارٹسٹ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. So don't feel small when somebody is smarter, brighter, has better words, and you are now trying to follow deen and you don't have those smart words in return. It's okay. You were not sent to just be a literary genius. You were sent to be a slave of Allah. And that's the highest point for a human being. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نہیں پتا چلا, بچی چپکے سے دیکھ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے, اب ان کا اگین آپ بیہیویئر پہ غور کیجئے. توکل تو کیا سو کیا, تدبیر بھی کی. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کریں گے نہیں, آف کورس آپ کریں گے, آپ تدبیر بھی کریں گے, آپ پلاننگ کریں گے, آپ اسٹریٹجی کریں گے, پر آپ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. I mean, imagine the test of this mother. اس سے آگے بچہ کسی نے چھینا نہیں ہے, اس کو اللہ کے حکم کے مطابق یہ بچہ خود چھوڑنا پڑا. یہ زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے ان سم ویز, کیونکہ جب کوئی اور ظلم کرتا ہے نا, اور یہ آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا, ہم سب نے کیا ہے, there's a certain satisfaction in being able to blame someone. یہ جو ہوا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ کسے بلیم کرتی ہیں, انہوں نے تو خود دریا میں ڈالا ہے بچہ. اب اس لمحے میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا سنت ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ٹائپ کا اسٹیجز آف لائف میں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے.
اور اگر وہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا، جو سلمہ آپا بات کری تھی، تو وہ پاسبل نہیں ہے. اس ماں کا دیکھیے کہ ٹوٹل رجوع اللہ ہے ان ٹائمز آف ٹربل، اور اس سے وہ لیولز اور رینکس چڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس ماں کی دعا پہ مدد فرمائی غیب سے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے حرام کر دیا اس پر، کس پر؟ اس بچے پر، المراضع اینی فاسٹر مدر. اب بیبی آ گیا، اب اس زمانے میں فارمولا تو ہے نہیں، تو اس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا کہ بی بی سعدیہ، اب وہ فرعون کے محل میں تو جو ان کے فرعون کی قوم کی مائیں تھیں جو فیڈ کر سکتی تھیں، انہوں نے فیڈ کرنے کی کوشش کی. سبحان اللہ، اللہ نے اس بیبی کو وحی کر دی کہ نہیں پینا دودھ. Why would this be difficult to believe؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا وہ عجیب سے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں نا، ہم سب انسان بیچارے، ان پہ عجیب سی اسکن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، صاف انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، عجیب ٹیڑھی میڑھی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں. رب یہ سکھا دیتا ہے کہ جب تم بھوکے ہو تو تمہیں رونا ہے، جب تمہاری نیپی گیلی ہو تمہیں رونا ہے، تم کو سک اس طرح سے کرنا ہے. سبحان اللہ، کون سکھاتا ہے بچے کو؟ کون جانور کے بچے کو سکھاتا ہے؟ انسان کو تو چھوڑے، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تم نے کسی کا دودھ نہیں پینا. اب وہ نہیں پی رہا. اب امیجن کیجئے فرعون کے محل میں یہ بچہ رونا شروع ہو گیا، اور بیبی جب روتا ہے نا نان سٹاپ، اچھے خاصے لوگوں کے ہاتھ سے چیزیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، پورا گھر پاگل ہو جاتا ہے. وہ لوگ اب پینک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بچی سائڈ سے آتی ہے، فقالت، اب دیکھیں یہ ویٹ کر رہی ہے، اس نے خوب بھائی کو رلوایا. ٹائم جب آیا کہ اس نے دیکھا ناؤ دا ٹائم از رائٹ، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، وہ بچی سائڈ سے آتی ہے فرعون کی وائف کے پاس اور کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک فیملی کے بارے میں، یکفلونہ لکم، وہ اس کی کفالت کریں گے. کفالت کا لفظ فیڈنگ نرچرنگ کے لیے آتا ہے، کاف لام اس کا روٹ ہے، ادلکم دال لام لام اس کا روٹ ہے. تو کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک فیملی کے بارے میں جو اس کو فیڈ بھی کر دیں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ بڑے سنسیئر لوگ ہیں، وہ بہت خیال اس بچے کا رکھیں گے. اب انہیں اس وقت تو پینک میں انہوں نے کہا ارے کوئی مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ پی لے، یہ کسی طرح چپ کر جائے. تو اب اس بیبی کو اس کی ماں کے پاس واپس بھیجنے کے لیے رب نے یہ راستہ بنایا. پتہ بھی نہیں چلا کہ ماں کے پاس جا رہا ہے، اور بچہ ایک انٹرم آزمائش کے بعد واپس ماں کے پاس آ گیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، so we returned him to his mother. ہم واپس لے آئے اسے اس کی ماں کے پاس. اچھا، ماں کا اس ساری سٹوری میں آزمائش کیا ہو رہی ہے؟ کئی محبتیں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے، اور ماں کے لیے تو اولاد بڑی کمزوری ہے. وہ جو بیچ کا سٹیج تھا نا، اور وہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ شی واز اسٹیڈفسٹ، شی واز سفرنگ بٹ شی واز اسٹیڈفسٹ، وہ جمی رہی اپنے ایمان پر حالانکہ وہ تکلیف سے گزر رہی تھی ماں. اس سے اللہ نے ان کا ایمان مضبوط کیا، وہ صرف اللہ پہ ریلائنٹ ہو گئی. اب انہیں سمجھ آ گیا یہ جہاں بھی ہوگا میرا بچہ اللہ خیال رکھے گا. اور واپس اللہ تعالیٰ کیوں لائے؟ پیچھے قرۃ عینی کی بات ہوئی ہے بی بی آسیہ کے بارے میں، اب دو ماؤں کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کئی تقر عینھا، تاکہ اس ماں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس کا مطلب ہے جو اولاد کا رشتہ اللہ نے بنایا وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور رشتے اللہ تعالیٰ، اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا کہ ہمارے شوہر ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، ہمارے بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں، اس میں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا میں ایسی بیوی ہوں اور میں ایسی اولاد ہوں جس سے میرے شوہر یا میرے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں. Because it's very easy to kind of just blame the other. What about me? As a child to my parent,
as a wife. مجھے دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. It's not just about you looking good, it's about how much of a pain you are for the other person or how much of a relief you are for the other person. اب ہم فلوٹ کر رہے ہیں نا, ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, پتہ چلا اتنے چڑچڑے بد مزاج ہو چکے ہیں کہ وہ قرۃ عینی والی دعا میاں بیچارے کی پوری ہو نہیں رہی. تو تھوڑا سا اپنے رویے پہ بھی توجہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا؟ تو اللہ نے انہیں ازواج بھی دی تھی, اولاد بھی دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا؟ نماز. سبحان اللہ. آپ سمجھے وہ لیول کیا ہے جس میں فیملی ہے, اولاد ہے, مگر آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, دل کی ٹھنڈک نماز ہے, رب سے باتیں کرنے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو کسی اور رشتے میں نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی محبت اپنے رب کی عطا فرمائے. وَلَا تَحْزَنَا, اور تاکہ وہ دکھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو اس ماں کی اتنی پرواہ ہے. اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ جو اقبال کا شعر ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہ خودی کیا ہے, یہ that's we leave for another day, but that is that level of faith کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوں کہ میرا بندہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں کیا آیا قرآن میں, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وَرَضُوا عَنْهُ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی ان کی رضا بھی میٹر کرنے لگی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دیا. ہم نے تو بچا بچا کے رکھا ہوا ہے نا, تو وہ والا جو شعر ہے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو قریب تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا اللہ کے راستے میں ٹوٹو گے, اللہ کے راستے, اللہ کی نظر میں تم اتنی ثابت نظر آؤ گے. تو ان کے دکھ کی اللہ تعالیٰ نے پرواہ کی, بچہ واپس پہنچایا. وَلِتَعْلَمَ, اور تاکہ وہ جان لے, اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, کیا ایمان مضبوط ہوا ہوگا, تاکہ وہ ماں سمجھ جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کتنی دفعہ یہ ایک فیلنگ آ رہی ہے اس لیسن میں, مگر اکثر لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ رب اپنے وعدے پورے کرتا ہے, وہ مدد کرتا ہی کرتا ہے, لیکن آپ کو اس برج کے ٹائم پر اسٹیڈفسٹ رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے, اور یہ اللہ کی محبت ہے. آپ کو امام حازمی کے بارے میں واقعہ پتہ ہے, دیکھ لیجئے گا آن لائن, and I'll just end here. ان کو کسی چیز کی پنشمنٹ کے طور پر اندھے کنویں میں ڈالا گیا تھا. وہ وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کیا کر رہے تھے؟ وہ نیچے کنویں سے اپنے اسٹوڈنٹس اوپر منڈیر پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ کتابیں ڈکٹیٹ کراتے رہتے تھے, ٹائم ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھ چکے ہیں, ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور وہ وہاں دعویٰ کر رہے تھے. سو اٹس اباؤٹ ٹرائنگ ٹو میک دا بیسٹ of the situations we may have. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وقت میں, عمل میں, ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنائے, موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والا بنائے. ان تمام ہستیوں سے, نیک ہستیوں سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اسے ہمارے عمل میں رب تعالیٰ لے آئے. قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے. اللہ پاک ہمیں اس علم سے جوڑے رکھے. اللہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے نیسز نیفیوز کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, سب کو دین کے راستے پہ رکھے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, بیماریوں سے حفاظت فرمائے, ناگہانی کسی بھی آفت سے اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. رب تعالیٰ شکر کرنے والا بنائے, صبر کرنے والا بنائے, اپنی مرضی پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے جنہیں
اللہ جن کو اللہ سے محبت ہے اور جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، رب تعالیٰ نظر سے بچائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.